वेलकम बैक वाज़ गुफ्तगू हो रही है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के हवाले से ग्रेट डिबेट में। और अब मैं दावत दे रहा हूँ डॉक्टर फ़रूक नसीम साहब को, सेनेटर MQM की तशरीफ़ लाएँ और अपनी पार्टी का मौक़िफ़ बताएँ। डॉक्टर फ़रूक नसीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान का जो क्रिमिनल जुडिशल सिस्टम है, इसको बड़ी होलिस्टिक अप्रोच के साथ टैकल करना है। पाकिस्तान आज भी पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन में है। 20 साल हो गए अफगानिस्तान की वॉर ख़त्म हुए हुए। हमें एक पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी जब तक हम नहीं बनाएंगे कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि आज भी पाकिस्तान में प्रॉक्सी वॉर्स लड़ी जा रही हैं। किसी का नाम मैं नहीं लेता, लेकिन ऐसी इंडिपेंडेंट अथॉरिटी जब तक नहीं आएगी तब तक कुछ नहीं बनेगा, क्योंकि इंटरनेशनल सिनेरियो को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। फिर साथ साथ एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, और वो ये है कि जब तक आप लोकल पुलिस, कम्युनिटी पुलिसिंग नहीं लाएंगे कुछ भी नहीं होगा। देयर इज़ अ डिस्कनेक्ट, एक डिस्कनेक्ट है पुलिस के सिस्टम में और अवाम में। जब लोकल पुलिस होगी तो एक एक आदमी को क्या वो कर रहा है क्या नहीं कर रहा, उस लोकल पुलिसिंग, कम्युनिटी पुलिसिंग को पता होगा और उसका तदारुक हो सकेगा। उसके साथ साथ हमें एक होलिस्टिक अप्रोच, जैसे मैंने कहा, एक क्राइम प्रिवेंशन स्ट्रेटजी करनी है ताकि रूट कॉजेज़ को देखा जाए। पुलिस को इंडिपेंडेंट बनाना है। पुलिस के रिक्रूटमेंट के लिए उसकी रिफॉर्म्स की बहुत ज़रूरत है। हर जगह जगह डिफरेंट जो पुलिसिंग है, स्पेशलिस्ट पुलिसिंग हमें कायम करनी है। जैसे हमारे पास कस्टम्स और नारकोटिक्स की है, इस तरह हमें डिफरेंट एरियाज़ में स्पेशलाइज्ड पुलिसिंग की ज़रूरत है। इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर एक बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर के लिए हमें इन्वेस्टिगेटर को एम्पावर करना है, उसको ट्रेन करना है, उसको नए जो इंटरनेशनल तरीक़ेकार हैं कि कैसे इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, उससे उसको आगाही करवानी है। फिर साथ साथ जजेस, लॉयर्स को नहीं भूलें, जजेस, लॉयर्स, विटनेसेस, इन सब के प्रोटेक्शन प्रोग्राम्स की बहुत हमें इम्पॉर्टेंट और अशद ज़रूरत है। फिर हमें एक कॉन्सेप्ट है रेस्टोरेटिव जस्टिस का, वो हमें क्योंकि ह्यूमन राइट इश्यूज़ भी हैं उनको भी देखना है, उस पर बात होगी इंशाल्लाह। जो मैन पावर है, जुडिशरी की मैन पावर है, पुलिस की मैन पावर है, उसको एनहेंस करना है। कराची जो कि 1998 में एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 98 लाख का शहर था, अब 2 करोड़ का शहर है। उसके साथ साथ हमें विक्टिम्स के कॉम्पनसेशन की बात करनी है, उसको सामने लेके आना है। और 2 अप्रोचेस होती हैं क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में, एक रिहैबिलिटेटिव होती है और एक प्यूनिटिव होती है। हमें ऐसे क्राइम्स को आइडेंटिफाई करना है कि कहाँ पर लॉज को रिहैबिलिटेटिव होना है और कहाँ पे प्यूनिटिव होना है। अगर जैसे यूथ क्राइम्स हैं, कोई डोमेस्टिक क्राइम्स हैं, तो उसमें ज़रूर आप रिहैबिलिटेटिव रखें, लेकिन बाकी तमाम जो टेररिज्म टाइप के जितने भी क्राइम्स हैं उनमें प्यूनिटिव मेजर्स लेने की बड़ी हमें ख़ास ज़रूरत है। लेकिन जब तक ये 2 चीज़ें इस वक्त के पाकिस्तान में नहीं होंगी, जो मैं रिपीट करता हूँ, पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी और लोकल पुलिसिंग, कुछ भी नहीं होगा। थैंक यू। शुक्रिया फ़रूक नसीम साहब। और सस्ता और फौरी इंसाफ हर पाकिस्तानी की ज़रूरत, तहरीक इंसाफ इस बारे में क्या सोचती है, ये बताएंगे अहमद फवाद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तहरीक इंसाफ एक बात के ऊपर तहैया किए हुए है, और वो ये है कि पाकिस्तान में जो तब्दीली लानी है वो तब्दीली अदलिया के निज़ाम अदल में तब्दीली के ज़रिए आएगी। और निज़ाम अदल को ऐसा बनाया जाएगा कि जिसमें बड़े बड़े मगरमच्छ जो हैं वो पकड़े जाएं और छोटे छोटे जो हैं उनको सिर्फ पकड़ के परफॉर्मेंस ना दिखाई जाए। यह हमारी बुनियाद होगी। और उसके लिए जो हम तब्दीली लाना चाहते हैं प्रोसिक्यूशन में, जो जुडिशल सिस्टम, जैसे कहा गया है कि आज के जो आज का टॉपिक है ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, इसकी 2-3 जो मराहल हैं। पहला मरहला यह है कि इन्वेस्टिगेशन स्टेज।
इन्वेस्टिगेशन उस स्टेज के ऊपर हम ये करेंगे कि एक स्पेशलाइज्ड लीगल एक्सपर्ट जो प्रोसिक्यूशन ब्रांच से जिसका ताल्लुक होगा वो ज्वाइन करेगा इन्वेस्टिगेटर को, ताकि कानून के मुताबिक कानून की जो कानूनी शहादत है उसकी प्रोविजन को मद्देनजर रखते हुए वो तमाम एविडेंस कलेक्ट करके और चालान जो है वो विद इन टाइम, ताकि अगर जस्टिस में डिले है तो जस्टिस डिनाइड है, हम इंश्योर करेंगे कि जस्टिस जो है वो विद इन टाइम मिले। और उसके लिए 14 दिन का मैक्सिमम पीरियड होगा कि चालान को अदालत में पुटअप किया जाएगा और अदालत उसके ऊपर अपनी कार्रवाई करके अपना फैसला सुनाएगी, उसका ट्रायल मुकम्मल करेगी। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो मैंने जैसे आपको अर्ज किया कि प्रोसिक्यूशन ब्रांच जो है वो उसके साथ शामिल होगी पुलिस के इन्वेस्टिगेशन के अंदर। और उसके बाद एक बहुत ज़रूरी चीज़ हमने ये तहैया किया हुआ है कि जो फाइनेंशियल करप्शन, पर्टिकुलरली नेशनल एक्सचेकर में एक धेले की भी जो करप्शन है वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, ना होने देंगे। और उसके लिए हम पूरा सिस्टम बनाएंगे एक, और उसका सिस्टम ये होगा कि नैब का जो अदारा है इसको रीऑर्गेनाइज किया जाएगा, मुकम्मल रीऑर्गेनाइज करेंगे और इसको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन मिलेगी, ताकि चेयरमैन नैब जो है वो बिल्कुल आज़ादाना एक एंटिटी होगा जो नैब का अदारा है, और वो हर किसी को करप्शन के बुनियाद के ऊपर और जो भी मिसकंडक्ट के बुनियाद के ऊपर जिसमें करप्शन इन्वॉल्व है, फाइनेंशियल करप्शन इन्वॉल्व है, और जिसके अंदर किसी भी अंदाज में नेशनल एक्सचेकर को इस्तेमाल किया गया है नाजायज़ तरीके से, उसको वो पकड़ेंगे। एक और बड़ी ज़रूरी बात जो मैं यहाँ पे कहूँगा वो ये है कि आर्टिकल 6 जो बहुत बड़ा पाकिस्तान के अंदर बार बार पाकिस्तान के आइन को सबवर्ट किया गया है, पाकिस्तान के आइन को तोड़ा गया है, लेकिन किसी को आज तक सजा नहीं मिली, इसलिए कि हुकूमत ने यह बात अपने पास रखी है कि आर्टिकल 6 का ट्रायल जो है वो अब फेडरल गवर्नमेंट करेगी। हम इसमें भी तब्दीली लेकर आएंगे, क्योंकि फिर कोई मुशर्रफ बच के नहीं जा सकेगा। जब कोई आर्टिकल 6 का मुर्तकब होगा वो सिर्फ हुकूमत की इमारत के ऊपर नहीं होगा, बल्कि तरीक़ेकार ये बनाया जाएगा कि वो ट्रायल जो है उसको कोई और भी कर सकेगा। तो मैं आपके सामने जस्ट करना चाहता हूँ, ये बुनियादी हमारी जो है कि वाटर फ्लोज फ्रॉम द हायर लेवल टू द लोअर लेवल। ऊपर आदमी अगर ईमानदार है तो हम नीचे करप्शन नहीं होने देंगे, और उसके लिए ये जैसे फैज ने कहा था कि संग खिश्त मुक़य्यद है और सक आज़ाद, तो संग खिश्त मुक़य्यद है और सक भी आज़ाद नहीं होंगे। शुक्रिया अहमद अवैस साहब। और अब मैं दावत दे रहा हूँ बैरिस्टर अरशद अब्दुल्ला साहब को, सूबाई वज़ीर कानून खैबर पख्तूनख्वा और तल्लक अवामी नेशनल पार्टी से तशरीफ़ लाएँ और अपनी पार्टी का मौक़िफ़ दें। बैरिस्टर अरशद अब्दुल्ला। शुक्रिया सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम ये समझते हैं कि मौजूदा जो हमारा निज़ाम अदल है वो केस लोड इतना है कि ये सारी तमाम एजेंसियां या अदालतें जो हैं, अगर पुलिस से लेके प्रोसिक्यूटर्स और फिर अदालत तक जितने तमाम मराहल हैं वो ओवरबर्डन है, केस लोड्स बहुत ज़्यादा है। हम ये समझते हैं अगर एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेसी बहाल कर दी जाए तो जो 3 साल तक के ऑफेंसेस हैं, ट्राइबल ऑफेंसेस हैं, वो अगर मैजिस्ट्रेट्स के पास जाएं तो बहुत सारा जो केस लोड है ये जुडिशरी से शिफ्ट हो जाएगा और समैरिली जो है इसको डेल्ट किया जा सकता है, और इससे जो है सिस्टम में बहुत बड़ा अदालतों का जो बोझ है ये बहुत कम हो जाएगा। फिर ये बहुत ज़रूरी है कि हम इन्वेस्टिगेटर्स, प्रोसिक्यूटर्स और पुलिस की ओवरऑल कैपेसिटी बिल्डिंग हमने अल्लाह के फजल से की है। हमने अपने सूबे में 35,000 से ज़्यादा पुलिस पर्सनल जो हैं रिक्रूट किए हैं। उसके अलावा उनको बड़े अच्छी ट्रेनिंग दी है, उनकी आर्म्स इम्प्रूव की है, उनकी ट्रांसपोर्टेशन इम्प्रूव की है, जो कि डेटरेंस के लिए बहुत ज़रूरी है। मुआशरे में जब पुलिस तगड़ी होगी तो उसका इम्पैक्ट पड़ता है मुआशरे के ऊपर। उसके अलावा हमने एक जुडिशल एकेडमी बनाई है जिसका पर्पज़ जो है ना सिर्फ जजेस को ट्रेनिंग देना बल्कि प्रोसिक्यूटर्स को और इन्वेस्टिगेटर्स को ट्रेनिंग देना जजेस के ज़रिए से। तो ये भी एक हमारी गवर्नमेंट का एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है जो सामने आया है। इसके अलावा हमने डेमोन्स्ट्रेट किया है 2009 में निज़ाम अदल हमने पाटा एरिया जो प्रोविंशियली एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइबल एरिया है वहाँ पर हमने एक निज़ाम अदल दिया है जो कि एक एमलगमेशन है क्रिमिनल और सिविल लॉ दोनों का, और अल्लाह के फजल से वो इतना कामयाब है कि एक साल में जहाँ पर 10,000 केसेस नहीं होते थे पूरे मलकंड रीजन में जो 6-7 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, अभी वहाँ पर 1 लाख से ज़्यादा केसेस जो हैं वो डिसाइड हुए हैं,
اور لوگ خوش ہیں, اطمینان سے ہیں, اور جسٹس ہیز بین پرمپٹلی ڈیلیورڈ دیئر. اسی طرح وہاں پر ہم نے ایگزیکٹو مجسٹریسی بھی ملاکنڈ ریجن میں بحال کیا, اس کے یہ سارے ثمرات ہیں. پھر اینٹی ٹیررسٹ جو کورٹس ہے اس حوالے سے میں یہ ضرور کہوں گا کہ وہاں پر مشکلات ہیں ٹیررزم کیسز میں ہمیں, لیکن اور یہ سارے مسئلے جو ہمارے سامنے آئے جب سوات کا آپریشن ہوا, اس کے بعد جو لوگ پکڑے گئے ان کے ٹرائلز کے جب ایکویٹل سامنے آئے تو ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ جہاں پر آرمی آپریشن ہو تو وہاں پر پوسٹ آرمی آپریشن جو ہے وہ ملٹری کورٹس میں جو ہے ان کا جو ہے ٹرائل ملٹری کورٹس میں ہونا چاہیے, کیونکہ جو رزلٹ ہمارے سامنے آئے ہیں کہ جہاں پر اگر آرمی لوگوں کو پکڑتی ہے ایکشن کے دوران اور پھر پولیس کے حوالے کرتی ہے کچھ عرصے بعد, تو وہ اس کے ایویڈنس پروکیورمنٹ میں مسئلے ہوتے ہیں اور ان کا سکسیسفل ٹرائل نہیں ہو سکتا. یا تو آرمی والے پرسنل جو ہیں وہ آ کر ٹیسٹیمنی دیں اور یا ملٹری کورٹس میں ان کا ٹرائل کریں, ادروائز اس کے جو ریزلٹس ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوں گے. اس کے علاوہ جیسے میں نے گزارش کی کہ ہم نے اسپیشل پروسیکیوٹرز بھی ہم نے ہائر کیے ہیں, یہ بھی ایک بڑا سٹیپ ہے, اور جو ہمارے موجودہ پروسیکیوٹرز ہیں ان کے لیے ہم نے رسک الاؤنس ان کے الاؤنسز زیادہ کیے. تھینک یو جی. اب میں گزارش کروں گا جناب کامران مرتضیٰ صاحب جو کہ جمعیت علماء اسلام کی نمائندگی کر رہے ہیں. شکریہ خاص صاحب اور حامد میر صاحب, باقی سب ساتھیوں کا بھی شکریہ. جے یو آئی کا موقف یہ ہے کہ 3 کمپوننٹس ہیں ڈسپینسیشن آف جسٹس کے. پہلا ہے لیجسلیشن, دوسرا ہے ایگزیکٹو اور تیسرا ہے کورٹ. لیجسلیشن کے حوالے سے جو ہم سمجھتے ہیں کہ جو قوانین اسلام کے خلاف ہیں اس کو ختم کیا جائے, اور اس حوالے سے جیسا کہ میرے ساتھی نے فرمایا, اپنا پروفیسر ابراہیم صاحب نے, بہت سا کام اسلامی نظریاتی کونسل نے کر لیا ہوا ہے اور ان کی رپورٹس ریکارڈ پہ موجود ہیں. چاہیے اس میں یہ تھا کہ وہ رپورٹس پارلیمنٹ کے سامنے پیش کی جاتی, اس کے لیے ایک اسٹیپولیٹڈ پیریڈ ہے, کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ ہے, مگر وہ حکومت اس میں یہ کام کرنے میں ناکام رہی ہے. تو الٹیمیٹلی اس کام کے لیے ہماری طرف سے جے یو آئی کی طرف سے ایک پٹیشن پینڈنگ ہے بیفور دی شریعت کورٹ, اور میرا خیال ہے لاسٹ 1 سال سے پینڈنگ ہے, مگر اس میں کوئی ایسی پروگرس نہیں ہو رہی. تو سب سے پہلے جو ہم چاہتے ہیں کہ وہ لیجسلیشن کے حوالے سے جو لیجسلیشن کے حوالے سے فلاز ہیں وہ ان کو ختم کیا جائے, اور جو چیزیں اسلامک نہیں ہیں وہ جو کام کر چکی ہے اسلامی نظریاتی کونسل, ایک آپ کا آئینی ادارہ ہے وہ جو کر چکا ہے, یہ نہیں کہ کسی مذہبی پارٹی کا اسلام بلکہ ایک کانسٹیٹیوشنل باڈی جو ہے جو کام کر چکی ہے اس کو جو ہے وہ پارلیمنٹ کے سامنے لایا جائے, اور اگر پارلیمنٹ کے سامنے نہیں لایا جاتا اور اس کے مطابق لیجسلیشن نہیں ہوتی تو پھر شریعت کورٹ اس کو اسٹرک آف کر دے. پہلی بات. دوسری بات, اس کی جو ڈسپینسیشن آف جسٹس کے لیے جو ریکوائرمنٹ ہے وہ ایگزیکٹو ہوا کرتی ہے, اور ایگزیکٹو میں جو ریلیونٹ جو باڈی ہے وہ پولیس کی ہے. پولیس میں پہلے تو پولیس عام پولیس ہوا کرتی تھی, مگر اب اس میں ایک جو اس میں بہتری لائی گئی ہے وہ انویسٹیگیشن ونگ اس کا علیحدہ کیا گیا ہے, اس حوالے سے اس میں بہتری آئی ہے. مگر بہتری آنے کے باوجود وہ جو انویسٹیگیشن ونگ ہے وہ اپنے فرائض انجام نہیں دے پا رہا. اس کی 2 ریزنز ہیں. پہلی ریزنز یہ ہیں کہ وہ انویسٹیگیشن ونگ تو بنا دیا گیا, مگر ان کی تنخواہیں یا ان کو جو مراد ہیں وہ اس حوالے سے اتنی زیادہ نہیں ہیں کہ ان کے لیے کوئی اس میں اٹریکشن ہو. اور دوسری بات اس میں تحفظ کا, کہ اس انویسٹیگیشن ونگ کے پاس, ان پولیس والوں کے پاس ایسا کوئی تحفظ موجود نہیں ہے. ایون وہ خود بھی انویسٹیگیٹ کرتے ہوئے, وہ جو ہائی پروفائل کیسز ہیں ان کو انویسٹیگیٹ کرتے ہوئے ڈرتے ہیں, اور ایسے واقعات موجود ہیں جس میں وہ پولیس آفیسرز یا وہ انویسٹیگیٹرز مارے گئے ہیں. تو اس میں ایک اور ریزن. اس کے بعد تیسرا معاملہ آتا ہے, وہ آتا ہے کورٹس کا. اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ کورٹ سزا نہیں دیتی ہیں اور کورٹس جو چھوڑ دیتی ہیں اور سارا ملبہ کورٹس کے اوپر پھینک دیا جاتا ہے. سر اس میں 2 باتیں ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ انویسٹیگیشن پراپرلی ہو کے آئی ہے. اگر انویسٹیگیشن پراپرلی ہو کے آئی ہے تو پھر اس کے بعد وہ گواہ آ کے کورٹ میں آ کے وہ گواہی دینے سے انکار کر جاتے ہیں, یا وہ آ کے وہ گواہی نہیں دیتے جو انہوں نے ڈیورنگ دی انویسٹیگیشن دی تھی, تو پھر اس وقت پہ کورٹس شاید کچھ نہیں کر پائیں گی.
یہاں پہ اگین ایک جو بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے ہائی پروفائل کیسز میں، ایون فیملی کے لوگ، ایون ایسے کیسز جس میں شوہر مارا گیا اور بیوی ساتھ تھی، فیملی کے لوگ، بیوی، بچی، بچہ، وہ گواہی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ شوہر تو ہمارا مارا گیا، اب یہ میرا بیٹا یا میری بیٹی کو یا مار دیا جائے گا یا کوئی اٹھا کے لے جائے گا. تو اس حوالے سے یہ بڑے پرابلمز ہیں، ان ایشوز کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. پھر اس کے علاوہ مجھے ایک اور پولیٹیکل اپائنٹمنٹ ان دی پولیس اور ان دی جوڈیشری میں پولیٹیکل اپائنٹمنٹ ایسا سچ نہیں ہے، مگر پسند ناپسند کا معاملہ سٹل ہے، اور وہاں پہ پولیس میں جو پولیٹیکل اپائنٹمنٹس ہو رہی ہیں اس سے بھی معاملات میں بہت خرابی ہے. حضرات، گریٹ ڈیبیٹ میں کرمنل جسٹس سسٹم کے حوالے سے پہلا راؤنڈ اختتام پذیر ہوتا ہے. ہم جا رہے ہیں بریک پہ، جائے گا نہیں ہمارے ساتھ. ویلکم بیک. اب ہم گریٹ ڈیبیٹ میں تھوڑی سی اوپن ڈسکشن کریں گے، اور ہمارا پہلا سوال یہ ہے اس راؤنڈ کا کہ یہ جن جماعتوں کے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں، یہ اگر دوبارہ اقتدار میں آئے تو ان کی جماعت پولیس اصلاحات اور پولیس میں سیاسی بھرتیوں کے خاتمے کے لیے کیا اقدامات کرے گی؟ تفتیشی نظام کو کیسے جدید خطوط پر استوار کیا جائے گا؟ گواہوں اور ججز کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے کیا اقدامات کیے جائیں گے؟ میں چاہوں گا طارق شبیر صاحب پہلے آپ بتائیں کہ آپ نے پچھلے 5 سال میں کیا کیا اس سلسلے میں. 2 صوبوں میں آپ کی حکومت تھی، مرکز میں بھی، اور جو آپ نے پچھلے 5 سال میں جو نہیں کر سکے پھر اس کو آئندہ کیسے کریں گے؟ جی، میں یہ عرض کروں گا کہ جو صورتحال ابھی موجود ہے وہ سیٹسفیکٹری نہیں ہے، میں اس بات پہ ایڈمٹ کرتا ہوں، لیکن اس میں بہت بہتری کی ضرورت ہے. اور اگر ہمیں چانس ملتا ہے تو میں نے جو اپنی ابتدائی سپیچ میں عرض کیا تھا کہ پولیس کی تعداد بڑھانے کی ضرورت ہے، انویسٹیگیشن اور آپریشنل ونگ کو علیحدہ کر کے حقیقتاً ان کو یہ روپ دینا ہوگا کہ وہ جو انویسٹیگیٹرز ہیں وہ صرف انویسٹیگیشن کریں، ان کو دوسری کوئی ڈیوٹی نہ دی جائے، اور وہ فائل پہ تمام گواہان اور تمام وہ ثبوت جن کی وجہ سے کیس کو حقیقی رنگ دیا جا سکے، وہ ایسی فائل تیار کر کے کورٹ میں پیش کریں جس میں ملزمان کو قطعی طور پہ کوئی ایسا موقع دستیاب نہ ہو جس سے وہ کوئی بھی رعایت کے حقدار ٹھہر سکیں. طارق شبیر صاحب، کیا وجہ تھی کہ 5 سالوں میں آپ کچھ بھی نہ کر پائے؟ میں بڑے ادب کے ساتھ گزارش کروں گا جی کہ 5 سال میں اگر آپ یہ کہیں کہ ہم کچھ نہیں کر پائے تو یہ بہت بڑی زیادتی ہو. پولیس ریفارمز کی بات کر رہے ہیں. نہیں، پولیس ریفارمز فیڈرل گورنمنٹ کا کام نہیں ہے. میں ادب سے عرض کروں گا کہ یہ صوبائی لیول پہ سارا کام ہے، وہاں اس کے ریفارمز ہونے ہیں، یہ فیڈرل گورنمنٹ کا کام نہیں ہے. جہاں تک تعلق ہے کہ ہم کچھ نہیں کر پائے تو آپ اندازہ لگائیں کہ پاکستان میں جس طرح پولیس ریفارمز فیڈرل گورنمنٹ کا کام نہیں ہے. جی، پولیس ریفارمز فیڈرل گورنمنٹ کا کام نہیں ہے. تجویز کرنا بھی کام نہیں تھا، تفتیش بھی جناب پولیس. نو میں کہہ رہا ہوں کیا تجویز دینی بھی آپ کا کام نہیں تھا ایز اے پولیٹیکل پارٹی؟ تجویز دی جا سکتی ہے، لیکن جب تجویز مانگی جائیں گی تو تجویز دی جائیں گی جناب. اچھا آپ چلیں اچھا، اب اس میں آپ اندازہ کریں جب بھی قانون سازی ہوگی، قانون سازی کے لیے بہترین پلیٹ فارم اسٹینڈنگ کمیٹی ہے. اچھا، لیکن میں نے آپ سے میری بات سن لینا، اسٹینڈنگ کمیٹی میں تمام پارٹیز کی نمائندگی ہوتی ہے. میں نے گزارش کی کہ وہاں قانون سازی کے لیے جو بہترین سولوشن ڈھونڈے جاتے ہیں وہ بہترین پلیٹ فارم ہوتا ہے. میں نے گزارش یہی کی تھی نا، اسی لیے شروع میں کہہ دیا تھا کہ سندھ اور بلوچستان میں تو آپ کی حکومت تھی. ایک وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. ادھر آتے ہیں رانا مشہود صاحب. یہ بتائیے رانا صاحب کہ مسلم لیگ نون کی حکومت ہے پنجاب میں، اور پچھلے کافی عرصے سے کوئی آپ کا کولیشن پارٹنر بھی نہیں ہے.
فیکٹس اینڈ فگرز یہ بتا رہے ہیں کہ سب سے زیادہ جو ایکویٹل ریٹ ہے، سب سے زیادہ ملزم اور جو گرفتار لوگ ہیں وہ پنجاب میں رہا ہو جاتے ہیں، پنجاب میں گواہ نہیں آتے، پولیس کی تفتیش صحیح نہیں ہوتی، تو سب سے زیادہ ایکویٹل ریٹ پنجاب میں زیادہ ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ سب سے زیادہ کیسز بھی پنجاب میں ہیں، اور اس کے بعد دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ جس طرح میرے بھائی بات کر رہے تھے، پنجاب کے اندر ہم نے ایک ماڈل کو ایوالو کیا ہے. ہم نے پولیس کی، پہلی بات ہے کہ پنجاب واحد صوبہ ہے جہاں پر پولیس کی بھرتی میرٹ کی بنیاد پر ہو رہی ہے. ہم نے سارا کچھ پنجاب پبلک سروس کمیشن کو دے دیا ہے. اس کے اندر کسی ایم پی اے، ایم این اے، کسی سرکاری بندے کی کوئی اس کے اندر نہیں ہے، اور وہ پبلک سروس کمیشن جو ہے وہ انڈیپینڈنٹلی پولیس کی بھرتی اگر میرٹ پہ بھرتی ہو رہی ہے تو ایکویٹل ریٹ سب سے زیادہ پنجاب میں کیوں ہے؟ اس کی ڈیفینیٹلی وجہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ وٹنسز جو ہے نا عدالتوں کے اندر ہم لوگ کیسز بنا کر بھیجتے ہیں. یہاں پر بہت بڑے بڑے جو مطلب لوگ جن کو بھیجا گیا، جن کے خلاف 100 قتل بھی تھے، ان کے خلاف ایک بھی جو گواہ ہے وہ عدالت میں نہیں آیا. اب ہم نے اس کے اوپر کیا کیا کہ دیکھیں آپ ساتھ ساتھ ایوالو کر رہے ہوتے ہیں. ہم نے جو ہمارا پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ ہے اس کے اندر اگین ہم نے بھرتی جو کی 2010 کے اندر ہم نے تھرو پبلک سروس کمیشن 800 سے 1200 جو پروسیکیوٹرز ہیں ان کو بھرتی کیا. انگلینڈ کے ساتھ مل کے ہم نے ان کی ٹریننگز کی. اس وقت اسپیشلائزڈ پروسیکیوٹرز جو ہیں وہ اس وقت عدالتوں کے اندر موجود ہیں. اینٹی ٹیررسٹ کورٹس کے اندر ہم نے 150 کے قریب جو پروسیکیوٹرز ہیں ان کی بھرتی کی اور ان کی ٹریننگ کی. اینڈ دین وٹنس پروٹیکشن پروگرام کو ہم نے لانچ کیا یہاں پر. اور اس کے اوپر دس از دا سٹارٹ. اور اس کے اوپر دیکھیں ہمیں یہاں پر جو مدد چاہیے تھی، مطلب جس طرح انہوں نے کہا کہ وفاقی حکومت کے ساتھ ہم نے ان سے بار بار ریکویسٹ کی کہ انفارمیشن شیئرنگ جو ہے، مطلب جو ٹیررسٹ ہے وہ صرف ایک علاقے کا ٹیررسٹ نہیں ہے، وہ پورے پاکستان کا ٹیررسٹ ہے اور وہ جہاں جہاں پر موو کر رہا ہے. اگر یہ ایجنسیز آپس میں انفارمیشن شیئرنگ شروع کر دیں تو 2010 کے اندر ہماری ریکویسٹ کے اوپر، گورنمنٹ آف پنجاب کی ریکویسٹ کے اوپر جو فیڈرل گورنمنٹ کے ادارے ہیں ان کے ساتھ ہم نے انفارمیشن شیئرنگ کا جو پروسیس ہے اس کو ایوالو کیا. اور اس کی بنیاد پر آپ دیکھیں کہ پچھلے اللہ کے فضل سے 4 سال کے اندر پنجاب کے اندر دہشت گردی کا جو ہے، دہشت گردی کو ہم نے کافی حد تک کنٹرول کیا. رانا صاحب، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گواہوں اور ججز کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے آپ نے کیا کیا؟ اور اگر میں آپ کی بات سے اتفاق کر لوں کہ استغاثہ میں آپ نے بہت بڑا بریک تھرو کیا ہے، تو پھر حامد میر کا یہ سوال ہے کہ ایکویٹل کیوں ہے؟ دیکھیں اس کا پھر کیا جواب دیں گے؟ جی دیکھیں 2-3 وجوہات ہیں. جب ایک عدالت میں کیس جاتا ہے تو اب قانون شہادت جو ہے اس کا ایک اپنا فارمیٹ ہے، اس کا ایک اپنا پروسیجر ہے. اس پروسیجر کو فالو کرتے ہوئے جب وہاں پر گواہ ہی موجود نہیں ہوتے تھے، پچھلے آپ جتنے کیسز تو آپ چینج کرنا چاہتے ہیں قانونی شہادت کو؟ ہم نے تو جی اس وقت جو ہمارا اپنا منشور ہے اس کے اندر ہم نے پاکستان جو ہم نے کہا کہ لا کمیشن ہے اس کے اندر ہم نے امینڈمنٹس، پاکستان کوڈ کے اندر ہم نے امینڈمنٹس پروپوز کی ہوئی ہیں. ایون ہم نے جو 4 ٹیئرز آف جو مطلب یہ کورٹس کا بنا ہوا ہے کہ پہلے آپ سول میں جائیں، پھر ایپلیٹ میں جائیں، پھر ہائی کورٹ میں جائیں، پھر سپریم کورٹ میں جائیں. ہم تو یہ بھی پروپوز کر رہے ہیں کہ یہ 4 ٹیئرز کو ختم کر کے 3 کر دی جائیں اور یہ سیشن کورٹ سے سٹارٹ کیا جائے اور پھر اپورڈ جایا جائے، تاکہ جتنا جلدی جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ، جتنا جسٹس جو ہے ہم اس میں یہ بھی پروپوز کر رہے ہیں کہ سول کورٹس کے جو کیسز ہیں ان کا 1 سال کا ٹائم کیا جائے، ٹائم لمٹ کیا جائے، اور جو کرمنل کیسز ہیں ان کو 6 ماہ کے اندر ڈیسائیڈ کیا جائے. کیونکہ وٹنسز اگر انڈیفینٹ پیریڈ کے لیے اگر 8-8 سال مشکل کہاں آ رہی ہے؟ اگر آپ نے سب کچھ کر لیا اور 5 سال آپ حکمرانی میں بھی رہے تو پھر مشکل کیا آئی؟ نہیں، ہم نے تو کیا ہے اللہ کے فضل سے. ہم نے تو دیکھیں ایک جو بہت بڑی پرابلم آتی تھی وہ یہ آتی تھی کہ جو کرائم سائٹ ہے وہاں کے اوپر سے جب آپ ایویڈنس کو اکٹھا کرتے ہیں تو وہ آج تک ہماری ایجنسیز کے پاس یہ سسٹم ہی نہیں تھا کہ وہ ایویڈنس کس طرح لینا ہے. ہم نے 14 ڈیفرنٹ سیکٹرز کے اندر فورینسک لیبارٹری بنا کر اگین برطانیہ، اسکاٹ لینڈ یارڈ ان کی مدد سے ہم نے جو یہاں پر اسٹیٹ آف دی آرٹ لیبارٹری بنائی ہے. اب کرائم سین کی پریزرویشن، کرائم سین کے مطابق مجرموں کو پکڑنا اور ان کو سزا دلانا جو ہے وہ زیادہ آسان ہو گیا. اور ایک سر بہت امپورٹنٹ بات جو ہے کہ کیسز جب کرمنل کیسز جو ہیں قتل کے کیسز 12-12 سال چلیں گے تو 12 سال کوئی بھی دنیا کی ایجنسی وٹنسز کو پروٹیکشن نہیں دے سکے گی. اچھا فروغ نسیم صاحب، میں آپ سے سمجھنا چاہ رہا ہوں کیونکہ آپ بڑے ماشاءاللہ ملک کے ذہین وکیل ہیں کہ مجھ سے بہت سے لوگ سوال پوچھتے ہیں. میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کراچی میں ایک نوجوان کو ایک دوسرا نوجوان قتل کر دیتا ہے، قتل کر کے وہ پاکستان سے باہر بھاگ جاتا ہے. اس پہ سپریم کورٹ سو موٹو ایکشن لیتی ہے اور وہ نوجوان چند ہی دنوں میں اس کو پکڑ کر پاکستان واپس لایا جاتا ہے، اس کو ہتھ کڑی لگا کر کورٹ میں پیش کر دیا جاتا ہے. لیکن جب توقیر صادق کے لیے، ایکس چیئرمین اوگرا کے لیے اس طرح کا آرڈر آتا ہے تو اس کو ہم نہیں لا سکتے.
پرویز مشرف صاحب بگٹی کے قتل میں ریکوائرڈ ہیں، بے نظیر بھٹو کے قتل میں ریکوائرڈ ہیں، ان کو ہم نہیں لا سکتے. تو یہ بتائیے ہمیں کہ پرویز مشرف اور توقیر صادق کے پاس ایسی کون سی گدڑ سنگھی ہے کہ وہ تو پاکستان کی عدالتیں جو ہیں ان سے زیادہ مضبوط ہیں، اور ایک نوجوان 19 سال کا جس نے قتل کیا وہ فوراً کورٹ کے حکم پہ پاکستان واپس آ جاتا ہے. اور اس کو میں اس میں اضافہ بھی کروں، کیا یہ خود ہی مذاق نہیں ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کہے تو گرفتاری ہو اور سپریم کورٹ آف پاکستان نہ کہے تو گرفتاری نہ ہو؟ تو کمپلیٹ سسٹم کولیپس نہیں کر گیا؟ میں پہلے ان کا جواب دوں حامد صاحب کا. بڑا سمپل آنسر ہے، ول. گورنمنٹ کی ول ہوگی تو سپریم کورٹ اور تمام عدلیہ کے آرڈرز کو امپلیمنٹ کیا جاتا ہے. ول نہیں ہوتی تو نہیں کیا جاتا. دیز آر ڈارک بٹ ٹرو اینڈ آنیسٹ فیکٹس. آپ کا سر جو آپ کا سوال ہے ٹھیک ہے، اس پہ دونوں طرف کی بات ہے، لیکن اگر سپریم کورٹ اس قسم کا سو موٹو ایکشن نہیں لیتی شاہ رخ جتوئی کے کیس میں تو وہ بھی توقیر صادق والے کمپارٹمنٹ میں آ جاتا. کم سے کم آج کی تاریخ میں اگر آپ پولیس والوں سے اور گورنمنٹ کے بیوروکریٹ سے بات کریں تو ان کو کم سے کم چیف جسٹس صاحب کا خوف اور ڈر تو ہے. اس پر بھی بہت سی امپلیمنٹیشنز ہو جاتی ہیں، تو نہ ہونے سے تو بہتر. فاروق صاحب میرا سوال دیکھیے یہیں پہ تو وہ بنیادی جو آج کی ڈیبیٹ ہے وہ اسی سوال کے حوالے سے ہے. جی. کیوں کر نظام میں خامی ہے کہ قتل کرنے کے بعد لوگ گرفتار نہیں ہوتے اور تب گرفتار ہوتے ہیں جب سپریم کورٹ کہتی ہے؟ یہی ہمارا آج کا سوال ہے کہ کیا کرمنل جسٹس سسٹم پر جب ہم بات کرتے ہیں اس خامی کو کیسے ریزالو کرو گے؟ کیا تجویز کرو گے کہ قاتلوں کو پکڑا جائے، اور پھر جب قاتلوں کو پکڑا جائے اور تفتیش کرنے والے افراد کو قتل کر دیا جائے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ بنیادی اس کا جواب ہے اور بڑا سمپل جواب ہے، جب تک ایسا انسٹیٹیوشن انڈیپینڈنٹ نہیں ہوگا، اس کے اندر اپوائنٹمنٹ جو ہیں وہ میرٹ پہ نہیں کیے جائیں گے اور اس پہ سیکیورٹی آف ٹینیور نہیں ہوگا تو پھر یہی ہوگا. اگر کوئی چیف منسٹر فون کر کے آئی جی پولیس کو یا ڈی آئی جی کو انفلوئنس کر سکتا ہوگا تو کچھ بھی نہیں ہوگا. آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو لڑکا یہاں سے بھاگا پاکستان سے کراچی سے جو دبئی بھاگا، کس طرح بھاگا؟ نیچرلی کسی نے اس کو اسسٹ کیا ہوگا، کسی نے اس کو ہیلپ کی ہوگی. کس نے کی ہوگی؟ مطلب ایک کامن آدمی تو کسی بیوروکریٹ کو اپروچ کرنے کی سوچ بھی نہیں سکتا. تو دیر مسٹ ہیو بین سم تھنگ بیہائنڈ دس. تو جب تک یہ انسٹیٹیوشنز انڈیپینڈنٹ نہیں ہوں گے تو آج کی تاریخ میں اگر چیف جسٹس صاحب کے آرڈرز ہیں تو یہ بگ بلیسنگ ان ڈسگائز ہے. ہم جا رہے ہیں بگ پہ، جائے گا نہیں ہمارے ساتھ رہے.